औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम इक़बाल की नज़म खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह उस पर गौर व फिक्र करेंगे और अपने लिए इंशाअल्लाह ताला अमल की राहें तलाश करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि इक़बाल का पूरा कलाम जो है वो कुरान की मानवियत पर मबनी है और उसमें तौहीद का सबसे बड़ा पैगाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमसे मिला देता है, क्योंकि हमारी खुदी एक छोटी खुदी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुदी के मुकाबले में, जिस तरह इक़बाल ने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें बताया है। खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन दो खुदियों के दरमियान की एक कहानी है जिसमें इंसान अपना भी सिरा ढूंढता है, अपने भी राज़ों को पाने की कोशिश करता है और तौहीद से मिलकर उन राब्तों को जोड़ने की कोशिश करता है। ज़रब कलीम अल्लामा इक़बाल की मारकतुल आरा किताब है और ये नज़म उस किताब से ली गई है। तो आइए हम देखते हैं हमारे लिए क्या पैगाम है। इक़बाल का ये शेर उसकी तमाम शायरी पर मैं समझती हूँ कि मुहित है। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिबे कश्शाफ। तो आइए हम अपने दिलों के दरवाज़े इक़बाल के कलाम के ज़रिए अल्लाह ताला की किताब के लिए खोलते हैं और आज हम जिस कदर गहराई में जा सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस समंदर में हम कुछ मोती चुनकर निकाल लें जो हमें तौहीद का सही मफ़हूम दे सके और हमारी अपनी खुदी को पहचानने में हमारी मावनत कर सके। खूबसूरत सी मुख्तसर सी नज़म है। आइए इसको हम एक मर्तबा मुकम्मल पढ़ते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम उसके हर शेर पर गौर व फिक्र करेंगे। खुदी का सिर निहा, खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपनी बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद जिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता ओ पैवंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता ओ पैवंद, बुतान वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरत हुई है ज़मानो मका की जुन्नारी, खिरत हुई है ज़मानो मका की जुन्नारी। न है ज़मा न मका ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फस्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फस्ल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पूरे नज़म का अगर हम खुलासा एक मर्तबा देख लें तो ये बनता है कि खुदी की जो असल हमारी अपनी खुदी की, इंसान की खुदी की, आपकी खुदी की असल बुनियाद क्या है, वो तौहीद है। उसकी जड़ें जाकर तौहीद से मिलती है। तो इंसान जब अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, उसकी अपनी रूहानी अज़मत को, उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो तमाम के तमाम उसकी तलाश तौहीद के शऊर से जुड़ी हुई है। जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अगर उसका दिल और अमल उसको अपना लेता है तभी जाकर वो शऊरी अपनी ज़ात को पहचानता है। वो दुनिया में अपनी वहदानियत को, अपनी इंसानियत को, अपनी इनफरादियत को पहचानता है और वो दुनिया में एक अपना मकाम हासिल करता है जिसके लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया है। तो दरअसल ला इलाहा इल्लल्लाह, इक़बाल कहते हैं कि ये सिर्फ अक़ीदे का इजहार नहीं बल्कि ये एक ऐसा इनकलाबी नज़रिया है जो इंसान को अंदर से जब तब्दील करता है तो वो अपने आप को ज़ाहिर में भी बातिल की हर क़ुव्वत से आज़ाद कर देता है और अल्लाह की बंदगी की जानिब अपने आप को शऊरी तौर पर ले जाता है। इंसान की खुदी उस वक्त ही बेदार होती है जब वो तौहीद को अपनी ज़िंदगी का
مرکز بناتا ہے۔ توحید اس کے لیے ایک سینٹرل فورس، ایک ایسا نیوکلیس بن جاتا ہے کہ جس کے گرد اس کی زندگی کے تمام اعمال، تمام سوچیں، ہر چیز اسی کے گرد جو ہے وہ مرکز کے گرد گھومنے لگتی ہیں۔ یہ توحید ہی ہے دراصل جو زمانے کی بیماریوں سے انسان کو اور معاشرے کو نجات دلا سکتی ہے، جو آج کے دور میں مادہ پرستی کی، بت پرستی کی، دولت پرستی کی، طاقت پرستی کی نئی نئی شکلیں ہیں جو بت پرستی نے اختیار کی ہیں۔ تو انسان ان کے لیے حل تلاش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اور اقبال قرآن کی روشنی میں یہ حل ہمیں بتاتے ہیں۔ اس میں ایک سب سے اہم کردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، کہ جب ان کی روحانیت، ان کا شعور، ان کی خودی بیدار ہوتی ہے تو کس طرح وہ ایک بت پرست معاشرے میں لا الہ الا اللہ کی شعوری تجدید کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ کس طرح آج ہم اس نظم کے ذریعے اپنی تجدید کر سکیں۔ یہ خوبصورت نظم آپ دیکھتے ہیں، اس میں 7 اشعار ہیں، تو آئیے ایک ایک شعر پہ غور کرتے ہیں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اس میں ہمیں 4 الفاظ پر بہت غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ خودی کیا چیز ہے، اللہ کون ہے، لا الہ جب ہم کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں، اور پھر اگر خودی تیغ ہے، تلوار ہے، تو فساں یعنی اس کی دھار تیز کرنے والا آلہ توحید، یہ کس طرح اس کے کام آتا ہے۔ تو تمام کے تمام راز اقبال کہتے ہیں کہ خودی کے اللہ کی توحید میں موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ خودی کیا ہے؟ خودی کی بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ جو اقبال نے معنی دیے ہیں وہ بڑے منفرد ہیں، جو ہمیں آج جو زمانہ تبدیل ہوا ہے، جو پچھلے 200 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ زمانے میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے، نئے نئے بت ہوئے ہیں، نئے نئے خودی کے جو ہیں ان کی تعویلات اور ان کی تعریفات اور ان کی تفہیمات ہوئی ہے۔ کسی نے خودی کو انا کہا، تو کسی نے اس کو غرور کہا، تو کسی نے اس کو جذبات سفلی کہا، تو کسی نے اس کو خدا کہہ دیا۔ تو یہ آج کی دنیا میں جب ہم اپنی ذات کی راز سے پردہ ہٹانا چاہتے ہیں تو خودی سب سے اہم سوال بنتا ہے کہ یہ ہے کیا؟ اقبال کہتے ہیں کہ خودی اگر ہم بہت ہی آسانی سے سمجھنا چاہیں تو پہلے ان 2 سوالوں میں، میں کون ہوں اور میں کیا کر سکتی ہوں، ان 2 سوالوں کے جواب میرے علاوہ میرے لیے آپ نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ایک شعوری طور پر اس کا جواب تلاش کرنا ہے خودی ہے، یعنی کہ آپ کون ہیں، اور آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے بہت اختیار کی قوت رکھی ہے، اس بات کا شعور دیا ہے کہ اس اختیار کے میرے لیے کیا معنی ہیں۔ یعنی ایک خوشی اور خودی ایک ایسا احساس بن جاتا ہے جو انسان کو ایک قوت عطا کرتا ہے کہ میرے اندر یہ قوت ہے کہ میں اپنے لیے کس چیز کا انتخاب کروں۔ یہ قوت کسی اور کو نہیں دی ہے، وہ تو طوعاً اور کرہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس میں نافرمانی کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ اگر فرشتے کر رہے ہیں تو ان کو نہ تھکن ہے، نہ ان کو کوئی چوائس ہے، نہ ان کو بال بچوں کا احساس ہے، نہ ان کو بہت ساری معاشرتی ذمہ داریوں کا ہے، وہ تو ایک طریقے سے جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن انسان کون ہے؟ انسان کے اندر اللہ نے ایک اخلاقی شعور دیا ہے، ایک کریٹو تخلیقی شعور دیا ہے، اور اس شعور کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوسری غلامیوں سے، مادیت پرستی سے، بتوں سے، تقلید سے، دوسروں کو فالو کرنے سے، اندھا دھند معاشرے کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ایک چال میں ڈھال دینے کے
اپنے تمام ان تمام چیزوں سے وہ نکل کر اپنے آپ کو ایک اپنی خود ارادیت کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر ایک ایسی روحانی بلندی کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ پھر اپنے ارد گرد جتنے بت ہے توڑ سکتا ہے۔ تو یہ خودی کا جو راز ہے کہ یہ اتنی قوت انسان کے اندر کہاں سے آ سکتی ہے۔ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے بہت قوتیں حاصل کی اور پھر اس شعور کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کو تسخیر بھی کیا، لیکن چونکہ وہ توحید کے راز سے نا واقف تھے تو یہ مادیت پرستی کے بت ان پر حاوی ہو گئے۔ لیکن توحید جو ہے وہ اتنا گہرا اور راز بھرا پہلو ہے کہ جب وہ تمام بتوں کو توڑ کر انسان اللہ کے سمندر میں ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ کو پاتا ہے بلکہ وہ اپنے آپ کی انفرادیت کو بھی پا لیتا ہے کہ وہ اللہ کے سمندر میں، اس کے علم کے سمندر میں، اس کی توحید کے سمندر میں ایک خوبصورت موتی بن کر دریافت ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ خودی جس کے لیے اللہ نے انسان کو، اقبال کہتے ہیں، کہ پیدا کیا ہے۔ تو خودی کی جو تلوار ہے جو ظلم، باطل اور جمود کو، تقلید کو، برائیوں کو چیر سکتی ہے، تو وہ تلوار کو ہر وقت تیزی کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو یہ تلوار میں زنگ لگ سکتا ہے۔ اور اس کی جو دھار ہے، فسا جو کہتے ہیں، تلوار کو کی دھار کو تیز کرنے والا ایک جو پتھر ہوتا ہے، تو توحید جو ایک ایسا تیز فسا ہے، پتھر ہے، جس سے انسان اپنے آپ کو شعوری طور پر ایک معنویت کی طرف، ایک مقصدیت کی طرف، ایک بامانی زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور اپنی انسانی زندگی جو اس کو زمین پر کچھ عرصے کے لیے عطا ہوئی ہے، تو وہ اپنی تمام قوتوں کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی قوت شناخت کو، اپنی قوت تفریق کو، اپنی قوت کو کہ وہ کیا چیز پسند کر سکتا ہے اپنے لیے، کیا چیز ناپسند کر سکتا ہے، وہ تمام کے تمام اپنی خواہشات کو، اپنی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ خلافت کا عروج ہے جہاں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ خودی اگر ہم تھوڑا سا جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور یہ وہ راز ہے جو ہم پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خودی کے ساتھ میرے اندر، آپ کے اندر، ہر فرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شعور رکھا، جو پہچان رکھی، جو صلاحیتیں رکھی، جوش رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے، خواہش رکھی ہے، ہمارے اندر آرزوئیں جنم لیتی ہیں، مقصد زندگی پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، باعمل بنتے ہیں، اپنے اہداف، اپنے گولز کو ہم جب سیٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتے ہیں، اپنی شخصیت کی وہ قوت مان کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو خود ہی یہ ہے کہ میرے کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے اندر اللہ نے جو روشنی دی ہے، وہ روشنی جو ہے اس انفرادیت سے اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف لے جاتی ہے، جہاں انسان ایک مجبور غلام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک باشعور غلام بنتا ہے جو اپنے مالک کی صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو یہ غلامی، یہ عبودیت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی عبادت جو ہے، یہ کوئی بے شعوری عبادت نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بے شعوری غلامی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ غلام بڑا باشعور ہوتا ہے، وہ ہر چیلنج کو قبول کر سکتا ہے، وہ اطاعت تو کرتا ہے اپنے مالک کی، لیکن وہ یہ راز جان جاتا ہے کہ میری شعوری آزادی دراصل میری اس شعوری غلامی میں پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہے خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، جہاں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہمارے لیے ایک تیز دھار آلے کو تیز کرنے والا پتھر بن جاتی ہے، ایک ایسا آلہ بن جاتی ہے جو ہماری صلاحیتوں کو بھی تیز کرتا ہے اور ہماری ذات کی شناخت کو بھی تیز کرتا ہے۔ جس طرح اقبال نے کہا ہے، کچھ خودی کے اشعار آپ کے لیے یہاں ہیں
کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا، اگر انقلاب ہو پیدا تیری خودی میں، اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادیت کی، انڈیویجویلٹی کی کتنی خوبصورت طاقت ہے۔ کہیں اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہیں کہتے ہیں کہ ڈالی گئی جو شجر خزاں میں، فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، اگر کوئی ڈالی امید کی جو ٹوٹ جاتی ہے اپنے درخت سے، تو پھر ممکن نہیں ہری ہو، ٹھیک ہے، وہ پھر ہری نہیں ہو سکتی ہے بہار کے موسم سے بھی۔ تو یہاں خودی انفرادی بھی ہے اور خودی جو ہے وہ اجتماعی بھی ہے۔ خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں پایاب، خودی ہو زندہ تو کوثار پرنیاں و حریر۔ یعنی اگر آپ کو اپنی انفرادیت کا اقبال کہتے ہیں کہ پتہ ہو، تو یہ جو دریا لگتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جو اینڈلیس بہا چلا جا رہا ہے، تو وہ تو اس طرح ہو جائے گا جیسے آپ کے پاؤں تلے آ گیا، جس کو آپ اپنے پاؤں سے جو ہے وہ پار کر سکتے ہیں۔ اور اگر خود ہی زندہ ہو تو یہ پہاڑ کیا چیز ہے، یہ اس طرح ہو جائیں گے آپ کے آگے جس طرح کے ریشم، جس طرح کے ریشمی لباس۔ تو کرنا کیا ہے، خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہم سوز۔ اگر اپنی خودی کو پہچاننا ہے، اور خودی چونکہ کوئی ایک ایک جگہ پر ٹھہرنے والا عمل نہیں، بلکہ اس کی تربیت اور اس کی بڑھان اور اس کی نمو اور اس کی پوری جو ہے آگے بڑھنے کی صلاحیت، وہ قیامت تک چلے گی، آپ کی زندگی تک چلے گی، آخری لمحے تک چلے گی۔ تو یہ آپ کو کرنا ہے کہ اس آگ کو جو آپ کے اندر ہے، اقبال کہتے ہیں کہ اتنی سی مٹھی بھر خاک ہے ہم، لیکن اس میں خودی کی شناخت اور معرفت اور اس کی تربیت ایک ایسی آگ جلا دیتی ہے، بھڑکا دیتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت عمل کے لیے، ایک مثبت عمل کے لیے بے چین رہتا ہے، کیونکہ اگر اس نے عمل نہیں کیا، اگر اس نے اس آتش کو ہمتن بھڑکائے نہیں رکھا، تو خودی لڑک بھی تو سکتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو وہ پھر خودی ایک سٹیج پر، ایک مقام پہ نہیں ٹھہرے گی، بلکہ وہ زوال کی طرف مائل ہوگی اور وہ کمزور تر ہوتی جائے گی۔ آج انسان کا اقبال بتاتے ہیں کہ جو حال ہے، نظر سپہر پر رکھتا ہے جو ستارہ شناس، نہیں اپنی خودی کے مقام سے آگاہ، خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ یعنی ستاروں کی تمنا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پہچان رہے ہیں، ایک ایک چیز پر، آسمان پر نظر ہے، لیکن اپنی خودی کا مقام جو اتنا بلند ہے اس پر ہی نظر نہیں ہے۔ اگر وہ شخص جس نے اپنی خودی کو دیکھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن اس سے بھی آگے میری اور آپ کی خودی کو اللہ نے وہ پیغام اور مقام دیا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی خودی کو اگر ہم پہچانتے ہیں، تو وہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اس کائنات سے، اس زمان و مکان سے واقف ہوں گے، اس قید سے ہم نکلیں گے، اور ہم اس کائنات کے نظام کو، خودی کے نظام کو جو ہے وہ توحید کے نظام کے تحت دیکھیں گے، اور پھر ہمیں وہاں ایک ایسی وحدانیت نظر آئے گی کہ جہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہے۔ ایک ہی اللہ ہے جس کی بنیاد پر یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، ایک ہی اللہ ہے جس کے اندر جو صفات ہیں اور ان صفات میں جو قوت ہے، وہ تمام جھوٹے خداؤں سے ہماری خودی کو آزاد کرتی ہے اور ہماری محبتوں کو آزاد کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے رول ماڈل کی طرف۔ ہمیں ایسی شخصیت چاہیے، ایسا کردار چاہیے، ایسا رول ماڈل چاہیے جو ہمیں بتائے کہ یہ خودی کا سر نہاں کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ خودی
کا جو فساں ہے، جو توحید کی صورت میں ہے، یہ کس طرح ہماری خودی کو تیز کر سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک ابراہیم ہے، لیکن کیا وہ ایک ہی ابراہیم تھا، یا ہر ایک کی خودی اس مقام تک پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ ہر دور میں توحید کے خلاف بہت سارے بت کھڑے ہوں گے، گو کہ ان بتوں کی شکلیں بدل جائیں گی، ان کی ماہیت بدل جائے گی، ان کی صفات بدل جائیں گی، ان کا ظاہری جو ہے ایک پیمانہ ہو سکتا ہے بدل جائے، لیکن ہر بت کے اندر جو ایک کوالٹی ہمیشہ رہے گی، وہ یہ ہے کہ وہ توحید کے خلاف لوگوں کو لے جائے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اقبال نے جن بتوں کو توڑنے کا کہا ہے اور جو ابراہیم کی تلاش ہے، کیونکہ آج نئے بت بن گئے ہیں، آج بہت سارے نظریات نئے ہیں، بہت سارے گمان ہیں، بہت ساری تھیوریز ہیں، بہت سارے آئیڈیاز ہیں، بہت سارے اسکولز آف تھاٹ ہیں، بہت سارے ہمارے پاس ورلڈ ویوز آ گئے ہیں کہ جو ہمیں زمانے کو، دنیا کو، اس دنیا کی حقیقت کو نئے نئے زاویوں سے دکھاتے ہیں، نئے نئے اینگل سے دکھاتے ہیں، نئے نئے پرسپیکٹیو سے دکھاتے ہیں۔ وہ پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے کیونکہ وہ بتوں کی شکل دوسری تھی، لیکن وہ پرسپیکٹیو کہ یہ توحید کے مقابلے میں انسان کی روحانیت کو، انسان کی انفرادیت کو، انسان کی عبودیت کو، انسان کی ایک وحدانیت کے آگے جھکنے کی جو صلاحیت ہے، اس کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں، اس کو لینا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں یہ دور ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں اقبال کا جو پیغام ہے اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، تو وہ خودی جو ابراہیم میں تھی، کیا وہ خودی مجھ میں موجود ہے؟ کیا وہ صلاحیت، وہ شعوری پہچان، وہ قوت جو آزر سے ٹکرانے کی قوت رکھتی ہے، جو بت خانے سے ٹکرانے کی قوت رکھتی ہے، جو بتوں کو پاش کرنے کی قوت رکھتی ہے، جو معاشرے میں اس چیلنج کو قبول کرنے کی قوت رکھتی ہے کہ ہاں یہ بت میں نے توڑا ہے، تو کیا وہ صلاحیت انفرادی طور پر میرے یا آپ کے اندر موجود ہے؟ یہ تو مجھے تلاش کرنا ہے، یہ آپ کو تلاش کرنا ہے کہ کیا یہ تمام صلاحیتیں، یہ تمام حوصلہ اس دور میں جب کہ دنیا ایک بت خانہ بن چکی ہے، اور کہیں میڈیا کی صورت میں، تو کہیں کتابوں کی صورت میں، تو کہیں ڈراموں کی صورت میں، تو کہیں نظام تعلیم کی صورت میں، تو کہیں جنگوں کی صورت میں، تو کہیں امن کے جھوٹے پیغام کی صورت میں، کہیں لباس کی صورت میں، تو کہیں آزادی کی صورت میں، تو کہیں جھوٹے بھائی چارے کے دعووں کی صورت میں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بت موجود ہیں۔ تو صنم کدا بن چکا ہے، یہ ایک بت خانہ، ایک پورا ٹیمپل ہے، لیکن اس ٹیمپل میں توحید کی صدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ہمیشہ ڈھونڈنے والے ہوں گے کیونکہ بت بھی ہمیشہ ہوں گے، اور توحید کی صدا ہمیشہ بلند ہوگی، چاہے اس کو کچھ عرصہ لگ جائے، چاہے وہ فوری طور پر ہو جائے۔ تو اس عصر حاضر میں، اس دور میں، اس کنٹمپرری ورلڈ میں جو ہم رہ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پرانے ابراہیم کے بتوں کے علاوہ آج کے بت کس طرح توڑ سکتے ہیں اور ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جس طرح اقبال کا اگر ہم دیکھیں کہ ایک دور تھا جب اس دور میں وہ تعلیم کے لیے مغرب گئے، اور وہاں انہوں نے مغرب کو دیکھا، اور انہوں نے اس مغرب کو اچھی طرح پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، ان کے نظریات پڑھے، ان نظریات کو چیلنج کیا، اور ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا، اور ان کی خامیوں کو بھی بیان کیا، اور توحید کو، اسلام کو ایک نئے زاویے سے پیش کیا، اور پھر یہ نہیں کیا کہ ان تمام بتوں کو بالکل ہی پاش پاش کر دیا، بلکہ انہوں نے جو دہریہ کافرانہ نظریات تھے، ان نظریات میں بھی
جو اچھائی تھی، جو خوبی تھی، اس کو پیش کیا، کہ کہیں جس طرح ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی بھی خوبیوں کو پیش کیا، اور اس دور کی اور اس ان نظریات کی، یا کہیں وہ لینن کو پیش کرتے ہیں تو کہیں نیچے کو پیش کرتے ہیں، اور کہیں ان کے نظریات میں بہت ساری اچھی چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تاکہ کفر بھی واضح ہو اور توحید بھی واضح ہو، اور ہم ہر پرسپیکٹو سے دیکھ سکیں۔ تو آج کا دور ایک ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ دور ہے، جہاں ہم تمام نظریات کو دیکھتے ہوئے ان جھوٹے خداؤں کو توڑنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں، اور توحید کی صدا بلند کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے آگے، اپنی قوم کے آگے، ایون جب وہ بتوں کو توڑ رہے تھے تو ان بتوں کو بھی کہتے تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولو، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم کیسے بت ہو سکتے ہو؟ تم کیسے خدا ہو سکتے ہو؟ لیکن آج جو ایک یہ بت ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ اس تیسرے شعر میں بڑی خوبصورتی سے اقبال بتا رہے ہیں کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ اس متاع اور غرور اور غرور کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا موجود ہیں۔ غرور دھوکے کو کہتے ہیں، غرور شیطان کو کہتے ہیں جو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ متاع سامان زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے دیا ہے، لیکن اللہ نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ متاع غرور ہے، یہ ایک دھوکے کا، ایک فانی زندگی کا سامان ہے، اس دھوکے میں نہ آ جانا۔ تو موجودہ جو بت ہیں، موجودہ جو تھیوریز ہیں، جو نظریات ہیں، جو بت خانے ہیں، انہوں نے جو ورلڈ ویو، زاویہ نظر دنیا کو دیکھنے کا اپنایا ہے، بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی اسی زاویے کو مینو عن قبول کر لیا ہے۔ تو اقبال افسوس کر رہے ہیں کہ جب تم نے، اے مسلمان، اس جھوٹی زندگی کا، یہ لوازمات زندگی جو اللہ نے تمہیں زندگی کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے دیا تھا، تم نے دراصل اس کو اپنا مقصود بنا لیا۔ تم نے ایک ایسا دھوکے کا سودا کیا جہاں تمہیں سراسر نقصان ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل میں اگر ہم دیکھیں تو سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک مومنوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر لیا ہے، اور بدلے میں انہیں جنت ملے گی۔ تو وہ اصل سودا تھا جس کے لیے خودی کی صلاحیتوں کو ابھارنا اور دنیا میں مسلسل جد و جہد کرنا۔ لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمان نے جھوٹی دولت کو اپنایا، تو پھر اس کے ساتھ اس کے اندر جو غرور ہے وہ ایک دھوکہ بھی آ گیا، اور نفع اور نقصان کا دھوکہ کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور یہیں کا نفع و نقصان جو ہے، فائدہ سود ہے اور زیاں نقصان ہے، وہ سب کچھ اسی دنیا تک محدود ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اصل دھوکہ دنیا کا ہے اور اصل فائدہ آخرت کا ہے۔ تو ایک بڑا نقصان دہ، 100% کہنا چاہیے کہ جو کیپٹل تھا، جس کو انسان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب انویسٹ بھی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیپٹل محفوظ رہے اور اس کیپٹل کے اوپر ہمیں منافع ہو۔ ٹھیک ہے، آج مادی دنیا میں اس کو سود کہتے ہیں، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تجارت ہوتی ہے، جس میں بیع ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں منافع بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا بھی ہے، اور 70 گنا بھی بڑھاتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ کیپٹل تمہارا محفوظ ہے۔ لیکن اے انسان، اے مسلمان، آج تو نے اس دنیا کی کیپٹل میں جو اللہ نے تجھے دیا تھا اتنا الجھ گیا کہ وہ کیپٹل تو تمہارا کیا محفوظ رہے گا، اس کے اوپر جو تم سمجھ رہے ہو کہ جو فائدہ ہوگا وہ بھی دراصل تمہارا نقصان ہے، اور تم نفع اور نقصان کی اس ڈیفینیشن کو ہی غلط سمجھے، کیونکہ یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف کہ اصل نفع کیا ہے، اصل نقصان کیا ہے، اصل خوشی کیا ہے، اصل اطمینان کیا ہے، اصل زندگی کیا ہے، اصل تمہاری جو اصل کیا ہے، یعنی تم
کوئی جانور سے ایوالو نہیں ہوئے ہو، تم اللہ کے نائب کے طور پر دنیا میں بھیجے گئے ہو، تمہارے اندر ایک روحانیت ہے، تمہارے اندر ایک معنویت ہے، اور جب تم اپنی کیپٹل کو جو تمہارے اندر موجود ہے، یعنی تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو ایک ایبسٹریکٹ کو کانکریٹ میں تبدیل کر سکتی ہے، یعنی تم نے کچھ سوچا اور تم اس کو عمل میں لا سکتے ہو، تو تمہیں اللہ نے جو قوت دی ہے اور اس کے ساتھ تمہارے اندر طاقت دی ہے، تمہارے اندر جواب دہی کا احساس رکھا ہے، جو اگر خودی اللہ کی خودی سے مل جاتی ہے تو پھر تمہارے اندر ایک تشکر پیدا ہوتا ہے، ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ غرور ختم ہوتا ہے، وہ قوت جو تمہیں اللہ نے دی ہے وہ مثبت کاموں میں استعمال ہوتی ہے، اور پھر تم اپنے انا کے بت کو توڑتے ہو، تم اپنے وسائل اور قوتوں کے ان جھوٹے بتوں کو توڑتے ہو کہ یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ان سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے، ذات کے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی، تو پھر انسان ایک اس جھوٹے سودے سے نکل جاتا ہے، جس کو اللہ نے سورہ علق میں بھی کہا ہے الراہ استغنا، کہ انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا بے نیاز ہے، اور جب وہ بے نیاز دیکھتا ہے تو وہی متاع غرور کا سودا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ دھوکے میں اور تکبر میں آ کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو اخوت اور رواداری ہوتی ہے، جو معاشرتی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ جو لسانیت اور عصبیت کے بت کو توڑ کر دنیا میں معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کر سکتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو یا تو بھول جاتا ہے یا پھر ان میں کھو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو پہچانتا ہے۔ تو اب یہاں اسی کی حقیقت اقبال بتا رہے ہیں، یہ مال و دولت دنیا یہ کیا ہے، یہ رشتہ و پیوند یہ کیا ہے، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یہ تمام کے تمام دنیاوی بندھن تعلقات وابستگیاں گو ہیں پر نہیں ہیں، یہ تمام ذرائع ہیں، یہ تمام ریسورسز ہیں جو اگر توحید کی حقیقت سے خالی ہوں تو انسان کو اپنی محبت میں مبتلا کر کے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز، ایموشنل ہیلتھ کے ایشوز، اسپریچول ہیلتھ کے ایشوز، خاندان کی ریلیشن شپ کے ایشوز، معاشرے کے ساتھ ایشوز، دوستیوں میں ایشوز، اتنی مال و دولت کی فراوانی کے باوجود تنہائی اور غیر تحفظ کا یہ تمام ایشوز ہمارے کیوں ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ توحید کی، اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت سے اگر یہ خالی ہوں تو پھر یہ تو وہم و گمان کے بت ہیں، اور یہ بت جب توحید کی جگہ لے لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ رہنے والے تو نہیں ہیں، تو جب خوبصورتی ختم ہوتی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جب دولت کم ہوتی ہے تو انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جب وہ اپنی ایک اقتدار کی کرسی کو چھوڑتا ہے اور لوگ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر اس بت کو، اس کرسی کو جو وہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ کی ہے، غائب ہوتے دیکھتا ہے، تو پھر وہ اداسی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اصل حقیقت تو لا الہ الا اللہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ یہ رشتہ و پیوند، یہ وہم و گمان کے بت، یہ وہ خوبصورت ذرائع ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آخرت تک وہم و گمان کے بتوں کو توڑتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس سودے کو پانا ہے جو جنت کی صورت میں ملے گا، لیکن اس کے لیے معاشرے کو ابراہیم کی طرح توحید کا پیغام دینا ہے، اس معاشرے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عدل اور انصاف کا پیغام دینا ہے، اس معاشرے سے لسانیت اور عصبیت کے بت توڑنے ہیں، تو یہ وہی بت ہیں جن کو توڑنے کے لیے ہمیں ان وسائل کی ضرورت ہے۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، توحید تک ہمیں پہنچائیں گے صحیح استعمال کرتے ہوئے۔
اچھا، اب اس کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ بڑا ایک خوبصورت اقبال کا کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، جو بہت وقت مانگتا ہے. اس کو ہم اپنے کورسز میں جو ہے ایڈریس کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کی بہت گہرائی میں جا سکیں. اس وقت ہم اس کو اگر سرسری طور پر بھی دیکھیں تو اقبال کا ایک بڑا نظریہ ہے خرد کے بارے میں، یعنی عقل کے بارے میں، کہ یہ عقل کیا ہے. آج دنیا پوری عقل پر مبنی ہے، لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ خرد ہوئی ہے زمانوں مکاں کی زناری. خرد ہوئی ہے زمانوں مکاں کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ. ہم ہر وقت کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور اس وقت میں ادھر ہوں. یعنی انسان، اقبال کہتے ہیں کہ جو موجودہ نظریات نے انسان کو قید کر دیا ہے ٹائم اور اسپیس کے زون میں. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اچھا وقت ہوتا ہے تو کتنی تیزی سے گزرتا ہے، اور برا وقت ہوتا ہے تو کتنی آہستگی سے گزرتا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کو برا نہ کہو، زمانے کو برا نہ کہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو خود زمانہ ہوں، میں تو خود وقت ہوں. یا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارے 1,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اثر کا کانسیپٹ دیا ہے، دہر کا دیا ہے. تو یہ ٹائم اور اسپیس کا جو کانسیپٹ ہے، اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے. یہاں اگر ہم یہ سرسری طور پر بھی دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور نے ہمیں قید کر دیا ہے، کیونکہ ہم دل کی روشنی سے، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں. تو جو زناری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک یہ دھاگا ہوتا ہے جو غیر مذاہب میں پہنا جاتا ہے، یا ایک بندیا کی طرح ہوتا ہے جو یہاں دو آنکھوں کے بیچ میں لگاتے ہیں. تو دراصل یہ علامت ہوتی ہے کہ ایک اندر کی آنکھ ہے، جو تیسری آنکھ ہے وہ بھی ہماری کھل گئی ہے، اور ہم اندر کی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب یہ اندر کی آنکھ عقل کے ہی زاویے سے دیکھتی ہے تو پھر وہ ہمیں زمان اور مکان میں قید کر دیتی ہے. تو انسان کہتا ہے صرف ٹائم اور اسپیس، جبکہ یہ بحث بڑی گہری ہے. اقبال نے آئنسٹائن کو بھی چیلنج کیا ہے کہ اس کی جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ زمان اور مکان جو ہے وہ مقید ہیں اور وہ ساکت ہیں، اور انسان اس کو قریب ہو تو اس کو مختلف احساس ہوتا ہے، وہ دور ہو تو مختلف احساس ہوتا ہے. تو اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ اگر زمان اور مکان سٹیٹک ہیں تو پھر انسان کو ارادے کی، شعور کی، آزادی عمل کی دی ہے. تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری. تو وہ آپ اپنی تقدیر کو خود بناتے ہیں، آپ اپنے لیے خود چوائسز کرتے ہیں. آپ کو شعور کی، ارادے کی آزادی جو دی گئی ہے اللہ نے، اپنے مقاصد کو پہچاننے کی، اپنی خودی کو بلند کرنے کی، اس کو مضبوط کرنے کی. تو یہ تمام جو قوتیں ہیں، پھر یہ قوتوں کا کیا کام ہے؟ تو یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اس کے لیے اقبال نے پورا ان کا ایک موضوع ہے ان کی کتاب میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. تو وہ آپ ضرور پڑھیے، کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی مادہ پرست دنیا، آج کی عقل پرست دنیا دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتی ہے. دل بینا بھی ہو، جو ہے اقبال جو کہتے ہیں کہ دل بینا بھی کر، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو یہ جو عقل ہے یہ ایک ایسی غلامی ہے کہ دل اگر قبول بھی کر لیتا ہے، جس طرح اقبال نے مغربی فلسفیوں کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ فلسفیوں کے، کہ اس کا دل تو مومن ہے لیکن اس کی عقل، اس کا دماغ کافر ہے. تو یہ جو قید ہے زمان اور مکان کی اور ٹائم کی، تو یہ انسان کو مادیت پرستی کے قریب اور روحانیت سے دور لے جاتی ہے. تو کیونکہ عقل نے جو ہے ٹائم اور اسپیس کی غلامی اور اس کی لمٹس مقرر کر دی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید
اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں تو اصل حقیقت تو وہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہے. اصل وقت تو وہ ہے جو اللہ کہتا ہے ایک زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان موجود ہی نہیں تھا، دہر تھا، اور انسان کا وجود ہی نہیں تھا. تو توحید کی روشنی میں اصل حقیقت ان حدود سے ماورا ہے. تو انسان اس دنیا سے آگے اگر دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ پھر اپنی تخلیقی قوت کو اس زندگی کے بعد، موت کے بعد، آخرت کی زندگی تک جو ہے اپنی تخلیقی قوت کو استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتا ہے. نہیں تو وہ کہتا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور اس کے بعد نموت و نحیا، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، وقت کی جو ہے ایک گردش ہے جو ہمیں، دہر کی گردش ہے، ہمیں دنیا میں لے کر آئی ہے، بگ بینگ ہوگا اور ہم مر جائیں گے. تو اس قید سے ہمیں توحید اور لا الہ الا اللہ ہی آزاد جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں لا الہ اور توحید کے اندر، اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورا ایک فلسفہ ہمارے اندر ایک اتارا ہے کہ اس کا اگر ہم اس وقت لب لباب اپنے لیے دیکھیں تو اس کو مختصر طور پر کہ میں نے اور آپ نے، اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کی غلامی باشعوری طور پر اگر قبول کی ہے تو ہم وہ غلام ہیں جو شعور کے ساتھ اس کائنات میں اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں، اور اس توحید کے مقابلے میں جو بت ہیں ان کو پہچانتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کو، اور اس وقت میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو ہم مقید نہیں ہیں بلکہ ہم اپنی تقدیر لمحہ بہ لمحہ لکھتے جا رہے ہیں. تو ہم اپنے اہداف کو اگر مقرر کرتے جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا وہ نور پا سکتے ہیں جس کی روشنی میں ہم اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اس براہیم کو بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تو اس تجارت کے نقصان کی آگہی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا سکتے ہیں. اور پھر اس سمندر میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی خودی ہے، اس میں اپنے آپ کو تراشتے ہوئے ایک ایسا موتی بن سکتے ہیں جو ارد گرد اپنے ماحول کو روشنی بخشتا ہے، اور یہ نہیں کہے گا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں یا میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں. تو ہمارے اندر سے وہ ایک جو عاجزی ہم کہہ سکتے ہیں اس الفاظ میں کہ ہیلپلیسنس، وہ دور ہوگی، اور وہ عاجزی پیدا ہوگی جو ہمیں ہمبل تو بنائے گی، لیکن ہم اپنے اندر وہ سیلف امپاورمنٹ، وہ قوت پیدا کر سکتے ہیں جو اقبال کے کلام کا خلاصہ ہے، جس کے لیے پورا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے اختیار میں دی گئی ہیں، تمہارے تصرف میں دی گئی ہیں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے اپنے مقصد اعلیٰ تک پہنچ جاؤ. آخری دو اشعار بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور توحید کی وسعت کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یعنی کہ توحید کا پیغام ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. یہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو کبھی شروع ہوا تھا اور اس کی کوئی انتہا ہے. یہ سدا بہار پیغام ہے. اس کی خوبصورتی، اس کی خوشبو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ کسی کے ساتھ مشروط بھی نہیں ہے، نہ وقت کے ساتھ، نہ حالات کے ساتھ، نہ خوشگوار حالات ہوں یا کوئی پریشانی ہو. یہ کسی بھی چیز کے ساتھ کسی بھی صورت میں مشروط نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدانیت ہمیشہ سے ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. چاہے شرک کے بت کتنے ہی ہمارے قریب نہ آ چکے ہوں،